अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। आईनी तरमीम के हवाले से जो एक मामला शुरू हुआ था 35 रोज़ पहले 15 सितंबर को, और उस वक्त ये लग रहा था कि बस अब ये पास हो जाएंगी और बग़ैर किसी मसले के गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था, उनके सपोर्टर्स कह रहे थे कि गवर्नमेंट हैज़ द नंबर्स, लेकिन बात ने तूल पकड़ी और आज 35वां दिन है। अब आज सुबह से लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, कंसेंसस हो रहा है, और ये भी लगा कि पीटीआई जो है वो भी इसका शायद साथ दे, इस पर अपोज ना करे, और मौलाना फजल रहमान का जो कलीदी रोल है वो भी हमारे सामने आ रहा है। दिन भर हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, बिलावल भुट्टो, तमाम लोग, पीटीआई की डेलीगेशन भी 2 मरतबा मौलाना साहब से मिल चुकी है आज, और इमरान खान साहब से मिल के जब वापस आए हैं, जब वापस लौटे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी हम ने बात की, और खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ा मुस्बत कदम है और एक सही तरीक़ा है जिससे ये आप बात कर रहे हैं, मौलाना साहब से इंगेज कर रहे हैं और इस पर आगे बढ़ें। लेकिन ये भी कहा डेलीगेशन ने वापस आके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैरिस्टर गौहर ने, कि जी हम अभी तक हमें हिदायत क्लियर कट नहीं मिली। उन्होंने तो ये शिकायत की कि 45 मिनट की मीटिंग थी, होनी 1.5 घंटे की थी, हमें बाहर कहा कि अब आप चले जाएं, तो फिर उसके बाद हम बात मुकम्मल नहीं कर सके, अब हम मंडे को देखेंगे। लेकिन लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्या मंडे को पीटीआई फिर इसको सपोर्ट करेगी, क्या करेगी? मौलाना साहब किस चीज़ का भी इंतज़ार देख रहे हैं, या फिर मौलाना साहब विल डू व्हाट बिलावल भुट्टो सेड टुडे, कि हमने मौलाना साहब से कहा है कि जो तरमीम है उसका मुसव्विदा, जिस पर अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो मौलाना साहब ने उसको सपोर्ट किया, और एक्चुअली उनका बड़ा इनपुट है उसमें, उनकी पार्टी का, और पीटीआई ने भी कहा हमारा भी इनपुट है। तो हम क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद मालिक, अपना प्रोग्राम खबर से आगे ARY पे हैज़ बीन एन एडिटर, प्रेसिडेंट एंड सो फोर्थ, पिछले 3 दहाई से पाकिस्तान की सियासत को बड़े करीब से देख रहे हैं, द पावर प्ले दैट गोज ऑन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मालिक, वेयर आर वी हेडेड? आई थिंक आपने वर्ड यूज किया, पावर प्ले। एग्जैक्टली पावर प्ले ही हो रहा है, और मौलाना साहब एक एक सेकंड एंजॉय कर रहे हैं। बड़े अरसे बाद उनको एक लेजिटिमेसी मिली है, सियासी लेजिटिमेसी। देखिए, मौलाना साहब के बारे में हमेशा इंप्रेशन ये था कि मौलाना साहब या पावर्स दैट बी के साथ खेलते हैं, 2-4 शो डालते हैं, फिर जो उनको कहा जाता है मान जाते हैं। तो पहली दफ़ा एक तो उन्होंने उनकी लेजिटिमेसी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड गेन की है। ये जो उन्होंने हार्ड लाइन ली इन रिफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ बिलावल साहब लीड कर रहे हैं चार्ज कि हम बनाएंगे, तो उन्होंने एक क्रेडिट तो अपने जिम्मे डाल लिया है कि देखें, कोर्ट से लोग बेंच पे आ गए हैं, अब आईनी बेंचों की बात हो रही है, पहले आईनी कोर्ट की बात हो रही थी, और ये इस चेंज का पूरा क्रेडिट मौलाना साहब ले रहे हैं। और मौलाना साहब ये भी चाह रहे हैं कि परसेप्शन ये बने उनके बारे में कि वो किसी एक कैंप के साथ नहीं है, ना वो गवर्नमेंट के कैंप के साथ हैं, ना वो इनके साथ हैं, बल्कि वो जमहूरियत के कैंप में खड़े हुए हैं और उस टेंट के नीचे सबको ला रहे हैं। ये और बात है कि अगर जब वो कल वोट करेंगे, कल परसों गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद पीटीआई का क्या इतना ही एहतराम का रिश्ता रहता है, तो आपको पता है फिर वहाँ बड़ी जल्दी मूड बदलते हैं, और फिर ट्रोलिंग भी जो होती है, सब कुछ होता है। वी विल वेट टू सी, क्योंकि कोई पीटीआई के साथ भी कोई ऐसी कुर्बत नहीं है। शायद जितना मौलाना साहब की तस्दील की गई है नाम ले लेके, और हजारों के मजमों में अपना इमरान खान साहब से जितनी ट्रोलिंग उनकी हुई है, उनकी जो पूरी पॉलिटिकल पावर बेस है वो भी पीटीआई ने छीनी है, वो किसी और ने नहीं छीनी केपी के अंदर। तो वहाँ पे देयर इज अ लॉट मोर दैट डिवाइड्स देम देन यूनाइट्स देम। बहरहाल इस वक्त सियासत चल रही है, और अल्टीमेटली तो नजर आ रहा है कि अल्टीमेटली ये जाएंगे, एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनेगा। पीटीआई, देखिए पीटीआई को क्या जरूरत पड़ी है कि पीटीआई इसको एक्सेप्ट करेगा, इसका हिस्सा बने? वो तो इस एक विन विन सिचुएशन में है। वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बिल्कुल इनको कहेंगे कि जी आप इससे साइड पे हो जाएं, आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और बिकॉज उनका इसका स्टांस क्या है नसीम, उनका स्टांस ये है हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। एक आया कि जी एक बच्चे को उठा लिया, 12 साल के बच्चे को, उसको तकलीफ अजियत दी गई और वीडियोस दिखाए गए। अपना बाप पार्टी वाले वो कह रहे हैं हमारे लोग उठा दिए गए हैं, यू नो। सो हर वो उनके इल्जाम तो ये है, पीटीआई के कह रहे हैं जी हमारे फतियाना साहब उधर,
پھر کل پرسوں بات انہوں نے کی کہ جی زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا. تو ان کے تو الزامات یہ ہیں. اگر کل کو مولانا صاحب ساتھ ان کے نہیں چلتے یا چلتے ہیں بھی اور پھر بھی اس کے بعد اگر پھر پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جاتے ہیں تب بھی پی ٹی آئی ونر ہے. وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ فستائیت ہے, ظلم کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی نہیں ٹوٹتا تو پھر بھی وہ کہیں گے دیکھیں آپ کی تمام کوششوں کے باوجود ہماری پارٹی بالکل قائم ہے, ایک بندہ نہیں آپ توڑ سکے. سو پی ٹی آئی ہیز نتھنگ ٹو لوز. میرا خیال ہے وہ اپنا ڈیفائنس کا سانس ہی رہے گا. اور مولانا سے ملاقاتیں اپنی جگہ, وہ ان ملاقاتوں کا ایک فائدہ تو ہوا کہ ایک پروسیس کو ریٹارڈ کیا انہوں نے, ورنہ شاید یہ فیصلے آج سے 8 دن پہلے ہو گئے ہوتے. لیکن ان میٹنگز میں ریپیٹڈ میٹنگز کی وجہ سے معاملہ تو لمبا پڑا نا, ڈیلے تو ہوا. سو آئی تھنک پی ٹی آئی ول سے ایبسلیوٹلی نو. اور بیکاز مجھے ان کے ایگری کرنے کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتے ہیں اس میں شریک کیوں ہو, ان کو فائدہ کیا ہے اس میں. بیکاز اگر کوئی چیز ہونی ہے تو وہ ان کی رضامندی کے بغیر ہی ہونی ہے. اگر مولانا صاحب نے الٹیمیٹلی ان کے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر جانا ہے. اگر بندے ٹوٹنے ہیں تو وہ بھی پھر ان کی رضامندی کے بغیر ٹوٹنے ہیں. سو وائی شوڈ دے اگری ٹو اینی تھنگ. اور گورنمنٹ بھی ادھر نہیں دیکھ رہی, ایک اہتمام حجت ہو رہا ہے. جیسے انہوں نے مولانا صاحب کی بات کر لی اور مولانا صاحب کی بات رکھ لی, لیکن فیصلے تو ہوئے میں. ٹھیک تو لیکن مالک پھر واٹ از دا لاجک آف پی ٹی آئی انگیجنگ فار سو لانگ. اور انہوں نے کوئی میرا خیال ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہی کوئی 6-8 میٹنگز کی ہوں گی, 10 میٹنگز, اور اپنی جو کمیٹی ہے اسپیشل کمیٹی اس میں بھی انگیج رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کریڈٹ لیا ہے کہ جی ہم نے جو اس طرح کی شکیں اس میں وی ہیڈ دیم ڈراپڈ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہیں, اور ہمارا جو موقف ہے وہ مولانا صاحب پیش کر رہے ہیں بالکل صحیح طریقے سے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں دس از آل جسٹ بیسکلی یو نو واٹ پلئنگ ٹو واٹ. پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ان کے لیے اوپننگ مولانا صاحب نے پیدا کی. آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انہوں نے شروع میں واضح کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی, بیکاز ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ہر بات میں صرف میخیں نکالتے ہیں, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں ایک براڈر کنسنسس بلڈ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں پی ٹی آئی سے بھی میں بات کروں گا. ان کا چلیں آپ بات کر لیں. اگر میں پی ٹی آئی ہوں تو مجھے کہیں بھی اگر ریلیونس مل رہی ہے تو میں اس میں انکار کیوں کروں؟ مجھے اس میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو بلکہ اچھا ہے کہ میں ایک ایسی کویژن ڈائلاگ میں ہوں جس ڈائلاگ کو کامیاب بنانے کا کوئی کریڈٹ مجھے نہ چاہیے, نہ میں چاہتا ہوں کامیاب ہو. لیکن اگر میں اس کو ناکام کر سکوں تو مجھے اس سے زیادہ میری لاٹری کیا نکلے گی. جو بھی ہے مولانا صاحب کے ساتھ, دیکھیے ایوری سائڈ از پلئنگ ایوری سائڈ. مولانا صاحب از آلسو پلئنگ دا پی ٹی آئی کارڈ ود دا گورنمنٹ. وہ پی ٹی آئی دکھا کے اپنے مطالبات کو بھی ہیوی کرتے گئے. پی ٹی آئی مولانا صاحب کو دکھاتی ہے, وہ بھی اپنی چیزیں کرتی رہتی ہے. اینڈ میں فیصلہ تو ان 3 لوگوں میں ہونا ہے نا, اور اس بات پہ فیصلہ ہونا ہے کہ اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی سینٹ کی آپ کو کوئی 2-3 سیٹیں چاہیے, وہ کس کی ٹوٹیں گی؟ ہر بندہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی چل رہی ہیں. لیکن مالک اگر سبسٹنس پہ جائے مالک, تو جو مسودہ ہے اس میں تو اہم چیزیں ڈراپ کی گئی ہیں. hasn't that been a consequence of negotiations? تو پھر it's been more than just play. مطلب کہ آپ دیکھیں نا, ملٹری کورٹس ڈراپ ہو گئے, ٹرانسفر آف ججز کے معاملہ ڈراپ ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل کورٹس ڈراپ ہو گئے. تو یہ اہم معاملہ نہیں ہے؟ مطلب اہم نہیں, کون دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیسے ڈراپ ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بینچز بنے ہیں. ہاں کورٹ ود ان کورٹ بن گئے ہیں نا, لیکن وہ بینچز جو ہیں کیا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تابع ہیں؟ بالکل نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جس میں آ رہی ہے وہ تو چیف جسٹس کی اپنی نامینیشن ہے. ہاں اپوائنٹمنٹ ہے, اس پہ معاملہ اسی لیے سارا نسیم سارا منظرنامہ ہی چینج ہو جاتا ہے. دیکھیے اس وقت اگر ٹاپ 3 ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, پھر منیب اختر صاحب ہیں, اور پھر یحییٰ صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. منیب اختر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ مر جائیں گے نہیں ہوگا. اچھا منصور صاحب بھی کنٹروورشل ہو گئے, اور میری بات ہو رہی تھی جب کل فیصلہ آیا, کلیریفیکیشن آئی وارڈ ممبر وہاں سے ریزرو سیٹس, تو وہاں سے وہ اور زیادہ کان کھڑے ہو گئے گورنمنٹ کے. دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے شاہ صاحب آئیں گے. شاہ صاحب کو زیادہ کنٹروورشل تو پی ٹی آئی نے خود کر دیا تھا نا, کہ 25 کو جب بدلے گا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا, پھر انقلاب آ جائے گا. تو بیچارے کو تو انہوں نے بھی کنٹروورشل کر دیا.
مجھے تو لگتا ہے اب بائی ڈیفالٹ ہی شہزاد آفریدی آ جائیں. اب جو اصل چیز یہ ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ تو چیف جسٹس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی. ایگزیکٹلی. سو جو ڈراسٹک چینجز تھی وہ تو ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور آپ نے سپریم کورٹ کی بالکل پاس ڈیلیوٹ ہو جائیں گی. 184 بھی نکل جائے گا, اس کو نوٹس اس کا نکل جائے گا. ایون جو ہائی کورٹس کے 199 کے تحت کیسز ہوں گے, پٹیشنز ہوں گی, وہ بھی آپ لے لیں گے, یہ کر لیں گی, کیا کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچز سنیں گے. دوسرا جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے, گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں ابھی بھی ہے کہ کوئی بھی مقدمہ کسی بھی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لے کے کسی اور ہائی کورٹ کو دے سکتی ہے یا خود اپنے پاس لے سکتی ہے. یہ بھی گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں ہے. سو ججز کا ٹرانسفر چھوڑ دیں, کیسز کا ٹرانسفر تو ہے نا. اگر میں جج تنگ کر رہا ہوں, ایز اے جج میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں حکومت کو, تو چلیں مجھے آپ چینج کر دیں, آپ میرے سے کیس تو لے سکتے ہیں نا, آپ میرے سے کیس لے لیں گے. سو سیکنڈ بیسٹ بہت چیزیں ہو گئی ہوئی ہیں. یہ ان کو مائنر ڈیٹیلز نہ سمجھیں, دیز آر میسو چینجز جو ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کا کمپلیکشن چینج کر دیں گی, اور پاور ایکویژن بالکل یہ ایک اور حیت کی ہو جائے گی. تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ول, پھر ان دس کیس تو پی ٹی آئی wouldn't go along with it, کیونکہ وہ تو اپوائنٹمنٹ آف ججز پہ کافی انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے. مالک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ 2 حصوں میں امینڈمنٹس آئیں. کل ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ اٹ میں ویل بی کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہو, جو کنٹروورشل ہیں وہ بعد میں آ جائیں. پارٹ 2 نہیں ہوگا. پارٹ 1 میں جتنا خرچہ اور جتنی ایفرٹ لگ گئی ہے نا, جو اس قسط میں لگ گیا, ڈرامہ لگ گیا. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کتنی باری آپ لوگوں کو اغوا کریں گے یا دبائیں گے, کتنے لوگوں کو آپ پیسے دیں گے, نہیں دیں گے؟ یہ بڑی مہنگی ایکسرسائزز ہوتی ہیں, بہت زیادہ ایفرٹ والی ایکسرسائز. ہاں, یہ 1 ایکٹ پلے ہے. اس میں جو انہوں نے کر لیا. آپ بھی آئی ہیں, میں بھی آئی ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد مجھے تو اگلے 3 سال کوئی امینڈمنٹ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مالک ہمیں جوائن کرنے کا. بریک لیتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ 2 اور اینالسٹ ہوں گے, اور اسی سچویشن کو پھر وی ول لک انٹو اٹ فردر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. دیکھتے ہیں ہوتا کیا اس پہ. ابھی تو معاملہ یعنی کہ شاید آخری مراحل پر ہو, لیکن جو پچھلے 35 دنوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں, حقائق ان دا سینس کہ ہم تو کہیں گے یہ نئی ریالٹیز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی. فروری 8 کا الیکشن تھرو اپ مینی نیو ریالٹیز, وہ اس پر پھر کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن ابھی بھی یہ جو ماریا اور شوکت کہہ رہے تھے, بالکل درست کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماریا کہہ رہی تھی کہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے, اور شوکت نے جو بات کی ستار صاحب کی کہ ایم کیو ایم کے لیڈر فاروق ستار کے اونٹ خیمے کو پھاڑ کے باہر نکل آئے گا. معذرت کے ساتھ نہ کوئی اونٹ باہر نکل سکتا ہے, نہ کوئی خیمے کو پھاڑ سکتا ہے, نہ آئی مین واٹ آئی ایم سیئنگ. کیونکہ دیکھیے یہ اگر ہونا ہوتا, اگر اونٹ ہوتا اور خیمہ ہوتا اور پھاڑنے کی باتیں ہوتی تو پھر تو یہ 35 دن چیز ڈریگ نہ کرتی. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ 35 روز پہلے جو ایک اپروچ تھی اور ایک ٹون اور ٹینر تھا ان لوگوں کا, جن کا خیال تھا کہ فوری طور پہ پاس ہو جائے گا, اور اب دیکھیے گا. تو شوکت صاحب اب دیکھیں, اب بتائیں کہ مولانا صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ہر صورت ساتھ لے کے ہی چلیں گے. یہ فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کر رہا ہے نا. مولانا صاحب جتنی کنسیشن لے کے, کنسیشن چلے نہ کہیں کہ جتنا ان کو اکاموڈیٹ کروا سکتے تھے مولانا صاحب نے کروایا ہے. مثلا آج بھی جب صبح 9 بجے جانا تھا, وہ بھی مولانا صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو کہا تو بلاول بھٹو زرداری نے مینیج کر کے دیا. جب صبح جانا تھا پھر وہ ایک ان کے صاحب کو نہیں جانے دے رہے تھے, یہ مولانا صاحب کے پاس آئے, مولانا صاحب نے وہ بھی ارینج کروایا اور ان کی ملاقات بھی کروائی. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ووٹ دے گی, جیسے ماریا کہہ رہی تھیں کہ بعد کا آپ ولنگ ہوتے ہیں لیکن اپنی پولیٹیکل سٹینس کی وجہ سے آپ ووٹ نہیں کرتے. دیکھیں نا, اب ہر پوائنٹ پہ پی ٹی آئی اس امینڈمنٹ جس پر مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کا اتفاق ہوا ہے, یہ امینڈمنٹس بیسیکلی
یا جو مسودہ ہے اس کی جیسے نیٹی گریٹی سیٹ کی گئی ہیں. خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بہت ساری غیر پسندیدہ چیزیں اس میں سے نکلوائی ہیں. یعنی ڈرافٹنگ میں بھی پی ٹی آئی کا انپٹ ہے. وٹ ایف کے خان صاحب نے جب آج بیرسٹر گور خان کو کہہ دیا کہ ہاں یہ اچھا عمل ہے مشاورت کا, اس کو آگے بڑھائیں, وٹ ایف کے پی ٹی آئی اس کو ووٹ دے. لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کم از کم سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں ووٹ دے گی, کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی جیسے ابھی ماریا بھی کہہ رہی تھی کہ لیجیٹمیسی ہو جائے گی اس گورنمنٹ کی یا 8 فروری کے الیکشن. لیکن یہی پرنسپل پھر میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی جاتا ہے. میاں نواز شریف تو 21 اکتوبر 2023 کو جب آئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ 40 سالہ سیاست کا نچوڑ ہے کہ ہم متحد ہو جائیں. اب اس اتحاد میں ساتھ بیٹھنے میں کیا نون لیگ رکاوٹ ہے, کیا پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے, کیا مولانا فضل الرحمان رکاوٹ ہے, کیا پختونخوا ملی عوامی پارٹی لیڈ بائی اچکزئی صاحب وہ رکاوٹ ہے؟ نو. دور کون بیٹھتا ہے؟ دور تو پی ٹی آئی بیٹھتی ہے. اگر میاں صاحب آج کہیں کہ آئیں پی ٹی آئی والے میرے ساتھ بیٹھیں, کون بیٹھے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا, کیونکہ اگین پھر وہ جو نیریٹو ہے ان کا اتنے عرصے کا وہ پھر کدھر جائے گا نیریٹو. تو یہ جو پیرافری پہ بیٹھ کے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, ان کو باتیں کرنا چاہیے, چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جائیں یا وہاں پر ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مل لیں. کیونکہ آخر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایوان میں بھی تو آپ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے, آپ ٹریجری بینچز پہ ہیں, کبھی آپ اپوزیشن بینچز پہ ہیں. دیکھیں 90s کی پالیٹکس میں نے ایز اے رپورٹر دیکھی ہے قومی اسمبلی میں. میں نے اسی طرح کے نعرے, اس سے بھی زیادہ نعرے لگتے دیکھے ہیں. ایک دن بجٹ اجلاس تھا, عابد شیر علی کے والد صاحب چودھری شیر علی صاحب وہ پورا جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کا بنڈل اٹھا کے پیچھے سے انہوں نے آگے پھینکا, اور اتفاق سے مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے قریب آ کر گرا. ہم نے تو یہ میں نے خود دیکھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے والد محترم نواز کھوکھر صاحب, انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک ٹیکسلا کے صدر تھے, میرے ذہن میں اب ان کا نام نہیں آ رہا, ان کو مارا انہوں نے باہر گیٹ نمبر 1 کے سامنے. یہ ہم نے سین دیکھے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کرنا. تو آئی وش کہ ایک دن اسی اتفاق رائے کے نتیجے میں بھی ایک دن آئے کہ ایک دوسرے سے باتیں تو کریں. آپ کا ہر ایک کا نظریہ, ہر ایک کا موقف میرے لیے محترم ہے, کیونکہ ایک اسٹرگل کے نتیجے میں وہ آیا ہے. تو اس کا مطلب آپ بھی ہوپ فل ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یو آر آلسو ہوپ فل کہ یہ بات شاید کوئی مثبت نتیجے پر جا کر اختتام پذیر ہو. ماریا, ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ, ہم نے کچھ یہ بھی سنا کہ شاید یہ بھی ممکن ہو کہ اس کو 2 حصوں میں کر دیا جائے پریزنٹ. کل ہمارے شو میں حکومت کی طرف سے بھی اور جے یو آئی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اٹس پاسبل کہ جو اگریمنٹس ہیں جس پر سب اگری کریں, ایک کنسنسس ہو, اس حصے کو پہلے ٹیبل کر دیا جائے. آپ نے کچھ ایسی بات سنی یا نہیں؟ دیکھیے پاسبلٹیز تو ان لمیٹڈ ہے اس وقت. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت وہ مسودہ پیش کرے گی جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوا, اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ووٹنگ ہوگی. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر میرا خدشہ ہے کہ وہ مسودہ سامنے آئے گا جو اوریجنل مسودہ ہے, جس کے اندر کافی مخفی خوفناک شکے ہیں آرٹیکل 8 کے حوالے سے, ملٹری کوڈ کے حوالے سے. اور کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد. انہوں نے کہا ہے کہ جس شک کے بارے میں کہوں گا کہ اس کو ووٹ دینا ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے. جس شک کے بارے میں کہوں گا کہ ووٹ نہیں دینا, اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا ہے. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ کیا یہ ایک لیئرڈ طرح کی اپروچ ہوگی پیپلز پارٹی کچھ ایشوز پہ, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک امیج جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کچھ شکوں پہ جو سخت ہے, جس میں آرٹیکل 8 ہو سکتا ہے, ملٹری کوڈز ہو سکتی ہیں, اس پہ شاید وہ نہ دے ووٹ. تو کافی کچھ پک رہا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر. تو وہ سب آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں. بلاول کی اسٹیٹمنٹ مجھے کل انٹرسٹنگ لگی. انٹرسٹنگ ہے. اور یہ بھی ہم نے سنا تھا شروع میں کہ جب بلاول بھٹو
انیشلی گئے تھے مولانا صاحب کے پاس تفصیل بات کرنے, تو انہوں نے بڑی کلیئرلی مولانا صاحب سے کہا تھا کہ یہ تمام شکیں جن سے ہم اگری نہیں کریں گے. تو آئی ڈونٹ سی فرینکلی کہ پیپلز پارٹی, وہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کو کہا, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہی ہیڈ میڈ اے کمٹمنٹ ٹو مولانا صاحب آلسو کہ آپ اس پر کھڑے رہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھتے ہیں, بہرحال پتہ چل جائے گا ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 24 آورس 48 آورس کیا ہونے والا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسے ہی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کے سامنے اس پر بات کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی آج. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک ناظرین. ایز وی اسپیک حکومت اور ان کے اتحادیوں کا یہ خیال تھا کہ ابھی آج رات میں وہ بل پیش کر دیں گے, مسودہ پیش کر دیں گے. اب کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ پینل موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب سینئر اینکر اینالسٹ پروگرام اپنا کرتے ہیں روبرو آج نیوز پر, اور ماریہ میمن صاحبہ ہیں سوال یہ اپنا پروگرام کرتی ہیں ARY پہ. بوتھ ایکسپیرینس, بوتھ ہیو این انسائٹ کے جو پولیٹیکل جو پاور گیمز ہیں اس پر. تو آپ سے شروع کرتی ہوں ماریہ, آپ کیا خبر, آپ کو کیا ہے, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ہونے والے اگلے 2-4 گھنٹوں میں؟ بہت شکریہ نسیم پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور یہ سوال آپ سے بھی, مجھ سے بھی, پراچا صاحب سے بھی, ہم جہاں بھی جاتے ہوں گے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو میں آپ کو بھی وہی جواب دوں گی, اور میرا خیال ہے آپ دونوں شاید اگری کریں اس بات سے جو میں لوگوں کو دیا کرتی ہوں, وہ یہ کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. جو شہر اقتدار میں کلیم کرتے ہیں کہ انہیں سب پتا ہے کیا ہو رہا ہے, ہم نے دیکھا گزشتہ 30-35 دنوں میں وہ بھی لا علم دکھائی دیے, انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ ترامیم پاس ہوں گی یا نہیں ہوں گی, کس طرح سے ہوں گی, کسے معلوم تھا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک فورس آف نیچر بن کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان ترامیم کو ڈیلے کرائیں گے. کنہیں معلوم تھا کہ مینگل صاحب جو ہیں وہ پاکستان آ جائیں گے اور اپنے جو ممبران ہیں ان کے ووٹ کی حفاظت یا پہرا دینے کے لیے یہاں پہ آ کے ایک زبردست سی پریس کانفرنس کر دیں گے. سو حکومت نے اپنی طرف سے تمام جتن کیے, تمام کوششیں کی. فیصلہ سازوں کی بھی کا یہی خیال تھا کہ چونکہ انگلی کے اشاروں سے باتیں یہاں پر پوری ہو جائے کرتی ہیں تو ہم جس کو جدھر کہیں گے وہ وہاں پہ ووٹ ڈل بھی جائے گا. اور ماضی کے اندر ہم نے اس کی مثالیں دیکھی بھی ہیں, سینٹ کے الیکشنز ہو, مختلف اور معاملات ہوں, تو جہاں جس کی خواہش ہوتی ہے فیصلہ سازوں کی وہاں پہ ووٹ بڑی آسانی سے نکل بھی آیا کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہاں پہ گیم ہو گئی ہے پھنس, اور جو پرانی سارے رول بک ہے وہ ہو گئی ہے تبدیل. اب کسی کو سمجھ کچھ آ نہیں رہی ہے. اکثر وہ لوگ جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے یا مقتدرہ کے قریب سمجھتے ہیں ان کی ٹویٹس دیکھ لیں تو وہ تو اتنے کانفیڈنس سے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نمبر گیم پوری, آج پورا, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ان کو بھی شرمندہ ہونا پڑا ہے, ان تک بھی جو معلومات کی رسائی تھی وہ درست نہیں تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جس نے اوپر یہ ساری ڈوریاں ہلانی ہیں شاید وہاں پر بھی اس وقت جو ہے وہ ریئیکٹو سیاست چل رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جی حکومت بھرپور طریقے سے کوشش کرے گی کہ ان ترامیم کو مائنس مولانا فضل الرحمان صاحب لانے کی کوشش بھی کرے. لیکن ابھی ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی علامتی طور پہ اور سیاسی طور پہ ضرورت ہے, اور وہ بھرپور کوشش یہ بھی کریں گے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ کر لیں, کیونکہ جی اس کے بڑا صاف مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے اسٹریٹ پاور. تحریک انصاف ہو, اگر بکھرے ہوئے وکلا ہوں شاید کم ہی ہوں, اتنے ان میں یکجہتی نہ ہو, اور مولانا صاحب کے ورکرز ہوں, تو بڑا یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اور کوئی بھی حکومت اس وقت یہ 3 محاذ کھولنا چاہے گی نہیں. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سیاسی کنسنسس کی بات کر رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ بعد میں کوئی درد سر کھڑا نہ کرے مولانا فضل الرحمان صاحب. سو دونوں آپشن ان کے پاس موجود ہیں. ایک وہ اسٹیٹس مین کا درجہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں نے سب کو ٹیبل پہ بٹھایا, دیکھیں جی میں فیوچر پرائم منسٹرشپ کے لیے کتنا موزوں لیڈر ہوں. دیکھیں PMLN جو آپ کی پارٹی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی, ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا. تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی سیاست بھی کر رہا ہے, اپنے اپنے حصے کا ریلیف لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے, اور اپنے حصے کی فیوچر فور کاسٹنگ بھی کر رہا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ الیکشن کے 8 ماہ بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جمہوریت کے اور ایک آمریت کے بیچ میں سب سے آخری جو لائن آف ڈیفینس ہے وہ بن جائیں گے. Nobody could have predicted that. تو فی الحال تو ہم یہیں کھڑے ہیں. We'll take a quick break. Stay with. ویلکم بیک ناظرین. دیکھتے ہیں ہوتا کیا اس پہ. ابھی تو معاملہ یعنی کہ شاید آخری مراحل پر ہو, لیکن جو پچھلے 35 دنوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے حقائق آئے ہیں, حقائق ان دا سینس کہ ہم تو کہیں گے یہ نئی ریالٹیز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی.
फरवरी 8 का इलेक्शन थ्रू अप मैनी न्यू रियलिटीज़, वो उस पर फिर किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन अभी भी ये जो मारिया और शौकत कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये जो मारिया कह रही थी कि किसी को मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है, और शौकत ने जो बात की सत्तार साहब की कि MQM के लीडर फारूक सत्तार के ऊँट खैमे को फाड़ के बाहर निकल आएगा, और माजरत के साथ ना कोई ऊँट बाहर निकल सकता है, ना कोई खैमे को फाड़ सकता है, ना आई मीन व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि देखिए, ये अगर होना होता, अगर ऊँट होता और खैमा होता और फाड़ने की बातें होती, तो फिर तो ये 35 दिन चीज़ ड्रैग ना करती। और हम तो ये कहेंगे कि 35 रोज पहले जो एक अप्रोच थी और एक टोन और टेनर था उन लोगों का, जिनका ख्याल था कि फौरी तौर पे पास हो जाएगा, और अब देखिएगा। तो शौकत साहब, अब देखें, अब बताएं कि मौलाना साहब ने जो बेड़ा उठाया है उसके नतीजे में हमें तो लगता है कि ये PTI को हर सूरत साथ लेके ही चलेंगे। ये फैसला PTI ने करना है ना। मौलाना साहब जितनी कंसेशन चले ना कहें कि जितना उनको अकोमोडेट करवा सकते थे, मौलाना साहब ने करवाया है। मसलन आज भी जब सुबह 9 बजे जाना था, वो भी मौलाना साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मैनेज करके दिया। जब सुबह जाना था, फिर वो एक इनके साहब को नहीं जाने दे रहे थे, ये मौलाना साहब के पास आए, मौलाना साहब ने वो भी अरेंज करवाया और उनकी मुलाकात भी करवाई। लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या PTI वोट देगी, जैसे मारिया कह रही थी कि बाद का आप विलिंग होते हैं, लेकिन अपनी पॉलिटिकल स्टैंस की वजह से आप वोट नहीं करते। देखें ना, अब हर पॉइंट पे PTI इस अमेंडमेंट जिस पर मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक हुआ है, ये अमेंडमेंट्स बेसिकली या जो मुसवदा है उसकी जैसे निटी-ग्रिटी सेट की गई हैं। खुद सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि हमने बहुत सारी गैर पसंदीदा चीजें इसमें से निकलवाई, यानी ड्राफ्टिंग में भी PTI का इनपुट है। व्हाट इफ के खान साहब ने जब आज बैरिस्टर गौर खान को कह दिया कि हाँ ये अच्छा अमल है मशावरत का, इसको आगे बढ़ाएं, व्हाट इफ के PTI इसको वोट दे। लेकिन मैं ذاتی तौर पे नहीं समझता कि PTI कम अज कम सेनेट में या कौमी असेंबली में वोट देगी, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जी जैसे अभी मारिया भी कह रही थी कि लेजिटिमेसी हो जाएगी इस गवर्नमेंट की या 8 फरवरी के इलेक्शन। लेकिन यही प्रिंसिपल फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी जाता है। मियां नवाज शरीफ तो 21 अक्टूबर 2023 को जब आए तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि 40 साल सियासत का निचोड़ है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। अब उस इत्तेहाद में साथ बैठने में क्या नून लीग रुकावट है, क्या पीपल्स पार्टी रुकावट है, क्या मौलाना फजलुर रहमान रुकावट है, क्या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी लेड बाय अचकजई साहब वो रुकावट है? नो। दूर कौन बैठता है? दूर तो PTI बैठती है। अगर मियाँ साहब आज कहें कि आए PTI वाले मेरे साथ बैठे, कौन बैठे? कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगेन फिर वो जो नैरेटिव है उनका इतने अरसे का, वो फिर किधर जाएगा नैरेटिव। तो ये जो पेराफ्री पे बैठ के ये लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, इनको बातें करना चाहिए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जाएं या वहां पर ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिल लें। क्योंकि आखिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ऐवान में भी तो आप बैठते हैं एक दूसरे के आमने सामने, आप ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, कभी आप अपोजिशन बेंचेस पे हैं। देखिए 90s की पॉलिटिक्स मैंने एज अ रिपोर्टर देखी है कौमी असेंबली में, मैंने इसी तरह के नारे, इससे भी ज्यादा नारे लगते देखे हैं। एक दिन बजट इजलास था, आबिद शेर अली के वाले साहब चौधरी शेर अली साहब, वो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका बंडल उठा के पीछे से उन्होंने आगे फेंका और इत्तफाक से मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे हुए थे, उनके करीब आकर गिरा। हमने तो ये मैंने खुद देखा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के वालिद मोहतरम नवाज खोखर साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी के एक टेक्सला के सदर थे, मेरे ज़हन में अब उनका नाम नहीं आ रहा, उनको मारा इन्होंने बाहर गेट नंबर 1 के सामने। ये हमने सीन देखे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करना। तो आई विश के एक दिन इसी इत्तफाक राय के नतीजे में भी एक दिन आए
کہ ایک دوسرے سے باتیں تو کریں. آپ کا ہر ایک کا نظریہ، ہر ایک کا موقف میرے لیے محترم ہے، کیونکہ ایک اسٹرگل کے نتیجے میں وہ آیا ہے. تو اس کا مطلب آپ بھی ہوپ فل ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یو آر آلسو ہوپ فل کہ یہ بات شاید کوئی مثبت نتیجے پر جا کر اختتام پذیر ہو. ماریہ ویری کوئکلی بیفور وی کنکلوڈ، ہم نے کچھ یہ بھی سنا کہ شاید یہ بھی ممکن ہو کہ اس کو 2 حصوں میں کر دیا جائے پریزنٹ. کل ہمارے شو میں حکومت کی طرف سے بھی اور جے یو آئی کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اٹس پاسبل کہ جو اگریمنٹس ہیں جس پر سب اگری کریں، ایک کنسنسس ہو، اس حصے کو پہلے ٹیبل کر دیا جائے. آپ نے کچھ ایسی بات سنی یا نہیں؟ دیکھیے پاسبلٹیز تو ان لمیٹڈ ہے اس وقت. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت وہ مسودہ پیش کرے گی جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کی مشاورت سے ہوا، اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ووٹنگ ہوگی. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر میرا خدشہ ہے کہ وہ مسودہ سامنے آئے گا جو اوریجنل مسودہ ہے، جس کے اندر کافی مخفی خوفناک شکیں ہیں آرٹیکل 8 کے حوالے سے، ملٹری کوڈ کے حوالے سے. اور کل بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد. انہوں نے کہا ہے کہ جس شک کے بارے میں کہوں گا کہ اس کو ووٹ دینا ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے. جس شک کے بارے میں کہوں گا کہ ووٹ نہیں دینا، اس کو آپ نے ووٹ نہیں دینا ہے. تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ کیا یہ ایک لیئرڈ طرح کی اپروچ ہوگی. پیپلز پارٹی کچھ ایشوز پہ، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک امیج جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کچھ شکوں پہ جو سخت ہیں، جس میں آرٹیکل 8 ہو سکتا ہے، ملٹری کوڈز ہو سکتی ہیں، اس پہ شاید وہ نہ دے ووٹ. تو کافی کچھ پک رہا ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر. تو وہ سب آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں. بلاول کی اسٹیٹمنٹ مجھے کل انٹرسٹنگ لگی. انٹرسٹنگ ہے. اور یہ بھی ہم نے سنا تھا شروع میں کہ جب بلاول بھٹو انیشلی گئے تھے مولانا صاحب کے پاس تفصیل بات کرنے، تو انہوں نے بڑی کلیئرلی مولانا صاحب سے کہا تھا کہ یہ تمام شکیں جن سے ہم اگری نہیں کریں گے. تو آئی ڈونٹ سی فرینکلی کہ پیپلز پارٹی وہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کو کہا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہی ہیڈ میڈ اے کمٹمنٹ ٹو مولانا صاحب آلسو کہ آپ اس پر کھڑے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھتے ہیں، بہرحال پتہ چل جائے گا ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 24 آورس 48 آورس کیا ہونے والا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے ہی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کے سامنے اس پر بات کرتے رہیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی آج. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.